आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी और उर्दू दोनों में जुमले होते हैं, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया। जुमला फ़ेलिया क्या होता है? जुमला फ़ेलिया वो होता है जो किसी फ़ेल से शुरू हो, और जुमला इस्मिया क्या होता है? वो जुमला जो किसी इसम से शुरू हो। हमारी किताब है अलामती तरीक़ा तदरीस, इसमें 30 असबाक़ हैं जिसमें हमने अलामती तरीक़ा तदरीस की मदद से कुरान का तर्जुमा करना सिखाया है। इसके साथ हमारी मज़ीद 2 किताबें हैं, उसमें एक पहला पारा अलिफ लाम मीम है जिसमें हमने पूरे कुरान का तर्जुमा क़वाइद व ज़वाबित की बुनियाद पे करना सिखाया है। दूसरी किताब आसान सलात है जिसमें हम नमाज का तर्जुमा करना सिखाते हैं। तो जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया, इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको तफसील से नहीं बताऊंगा, बल्कि मिसालों के ज़रिए से बताऊंगा। एक एक मिसाल को हम देखेंगे और समझेंगे कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में फ़र्क कहाँ है। पहला जुमला देखते हैं, नाअबुदू का। देखें नाअबुदू, इसमें अलामत क्या है? नून है, शुरू में है, ये प्रेजेंट टेंस है और इसका तर्जुमा होगा हम इबादत करते हैं, और इसके आखिर में आ गया का यानी तेरी। चूँकि जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है, नाअबुदू से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसको हम जुमला फ़ेलिया कहेंगे। अब इसी जुमले को मैं जुमला इस्मिया बनाता हूँ। देखें इय्याका नाअबुदू, अब देखें नाअबुदू फ़ेल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि नाअबुदू जुमले के आखिर में है और इय्याका शुरू में है, तो बस ये जुमला हो गया जुमला इस्मिया। अब तर्जुमा क्या होगा? हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। आपने देखा कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में क्या फ़र्क है। फिर आगे देखें, नस्तईनो का। नस्तईन इस्तिआनत, ताउन, मावनत। नस्तईन के शुरू में क्या है? नून है, अलामत है, और जिसके शुरू या आखिर में अलामत होगी वो फ़ेल होगा, सुर्ख अलामत। ठीक, तो आप देखें कि नस्तईन हम इआनत चाहते हैं, का तेरी। चूँकि जुमला फ़ेल से शुरू हुआ इसलिए क्या होगा? ये जुमला फ़ेलिया होगा, और इसी जुमले को जुमला इस्मिया बनाएंगे तो क्या होगा? इय्याका नस्तईन। अब देखें नस्तईन आखिर में आ गया, फ़ेल आखिर में आ गया, तो अब ये जुमला इस्मिया बन गया, हम सिर्फ तेरी इआनत चाहते हैं। फिर एक और जुमला देखें, दखलत तुल्लाबो। दखला जनाब ये फ़ेल है, लाम पर ज़बर है, इसका मतलब ये हुआ कि फ़ेल शुरू में है और तुल्लाब तालिब इल्म की जमा जो है, तालिब की जमा, ये आखिर में है, तो क्या होगा? ये जुमला फ़ेलिया होगा, फ़ेल शुरू में है, तलबा दाखिल हुए। और अगर अब फ़ेल को हम आखिर में कर दें तो क्या होगा? अत्तुल्लाबो दखलू। जुमला इस्मिया में जब फ़ेल आता है तो जो तुल्लाब होगा अगर ये जमा होगा तो फ़ेल भी जमा का आएगा, और अगर जुमला फ़ेलिया होगा तो फिर फ़ेल वाहिद होगा। तो अत्तुल्लाबु दखलू, तलबा वो दाखिल हुए। दखलू में क्या है? वो है, इसलिए हमने थोड़ा ज़ोर देने के लिए क्या कहा कि तुल्लाब वो दाखिल हुए। फिर अगला जुमला देखें, दखलति तालिबातु। ठीक, तो दखलत फ़ेल है, शुरू में आ गया है, और तालिबात आखिर में है, तो क्या तर्जुमा होगा? तालिबात दाखिल हुई। लेकिन अगर इसी को हम जुमला इस्मिया बना देंगे तो अब फ़र्क देखिएगा, अत्तालिबातो ये इस्म है, ये जुमला इस्मिया हो गया, लेकिन फ़ेल बदल गया और वो क्या हो गया? दखल ना, क्योंकि तालिबात जो है वो क्या है? ये जमा है, मुअन्नस है, इसलिए फ़ेल भी उसी के मुताबिक आया। तर्जुमा क्या होगा? तालिबात वो दाखिल हुई। आपने जुमले के तर्जुमे भी थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया होगा। फिर अब अगला जुमला देखते हैं, खलक़ल्लाहुल कौना। ठीक, खलक़ा फ़ेल है, काफ पर ज़बर है, ये अलामत क्या हुई? ज़बर की अलामत हुई। तर्जुमा क्या होगा? उसने तख्लीक किया। अल्लाह, अल्लाह मौजूद है, ठीक, उर्दू में। फिर आप देखिए कौना, कायनात, तो अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने कायनात को तख्लीक किया। अब आप देखिए कि फ़ेल कहाँ है, शुरू में है या आखिर में? शुरू में है। बस मालूम हुआ कि अगर फ़ेल शुरू में होगा तो ये जुमला
فعلیہ ہوگا. اور اسی کو جب ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو پہلے لے آئے ہم, تو اللہ خلق الکون. ٹھیک, تو کیونکہ اب اللہ جو ہے وہ شروع میں آ گیا, یہ اسم ہے, اور فعل بعد میں آ گیا, تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ اس نے کائنات کو خلق کیا, کائنات کو تخلیق کیا. ٹھیک, پھر آپ دیکھیں کہ جملہ جو فعلیہ ہے اس کی کیا پہچان ہوگی. اس میں یقیناً فعل ہوگا, فاعل ہوگا, مفعول ہوگا. یہ تینوں چیزیں جو ہے کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ میں موجود ہوں گی. تو اب ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں, ایک مثال دیکھیں. قرآن میں آتا ہے قتل داؤد جالوتا. آسان ہے, قتل اردو میں موجود ہے, علامت کیا ہے؟ زبر ہے, اس نے قتل کیا. پھر داؤد ہے, داؤد پر کیا ہے؟ پیش ہے آخر میں. پھر جالوت ہے, جالوتا پہ آخر میں کیا ہے؟ تا ہے. اچھا, ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے. دیکھیں, یہ جو داؤد ہے اس کے اوپر پیش ہے, تو داؤد داؤدو, جالوت جالوتا. دیکھیں, ایک پر آپ نے پیش کی آواز نکالی, دوسرے پہ آپ نے زبر کی آواز نکالی. اب اردو میں آ جائیں, ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم کریں گے داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اردو میں ایسے حروف ہوتے ہیں جو تعلق کو پیدا کرتے ہیں, یعنی کسی دو چیزوں کے درمیان میں تعلقات کو پیدا کرتے ہیں, ربط پیدا کرتے ہیں. حروف ربط ہیں, جیسے نے, کا, کی, کے, کو, یعنی یہ ربط پیدا کر دیتے ہیں. ہم انہیں حروف کی شکل میں لاتے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پہ عرب جو ہیں وہ ان کو آوازوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں. دیکھیں, داؤد اگر ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ داؤد ہوگا. لیکن اگر میں کہوں داؤدو, تو اب اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ داؤد نے. جالوت کا ترجمہ جالوت ہوگا. اگر میں یہ کہوں گا کہ جالوتا, تو کیا ہوگا؟ جالوت کو. تو اس طرح یہ ترجمہ ہوگا. اب میں اس کا پورا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں. قتل, قتل کیا. داؤد داؤد, داؤدو داؤد نے. جالوت جالوت, جالوتا جالوت کو. ترجمہ کیا ہوگا؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. جب آپ تلاوت سنیں تو دیکھنے میں تو یقیناً آپ کو پیش بھی نظر آئے گا اور زبر بھی نظر آئے گی, لیکن جب سنیں گے تب بھی آپ ان آوازوں کو ذہن میں رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, کس نے فعل کیا اور کس پر فعل ہوا. یعنی اس میں قتل کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. کس نے قتل کیا؟ داؤد نے قتل کیا. فاعل کون ہو گیا؟ داؤد ہو گیا. کون قتل ہوا؟ جالوت قتل ہوا. ٹھیک, تو آپ دیکھیں قتل کیا ہے؟ فعل ہے. پھر داؤد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. اس کی پہچان کیا ہے کہ داؤد پر کیا ہے؟ پیش ہے, اور جالوت اس پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو عربی اور اردو میں فرق کیا ہے؟ عربی میں پہلے فعل آتا ہے, پھر فاعل آتا ہے, اور پھر مفعول آتا ہے. جیسے قتل فعل ہے, داؤد فاعل ہے, اور جالوت مفعول ہے. آپ نے دیکھے اس ترتیب سے آیا. اردو جب ترجمہ کریں گے تو معاملہ تبدیل ہو جائے گا. اردو میں ہمیشہ ہم فاعل پہلے لاتے ہیں, پھر مفعول لاتے ہیں, اور پھر آخر میں فعل لاتے ہیں. یعنی کم و بیش کیا ہوگا؟ عربی کی ترتیب سے الٹ ہوگا. جیسے داؤد کیا ہے؟ فاعل ہے, شروع میں لائے. داؤد نے جالوت کو, جالوت کیا ہے؟ مفعول ہے, اور فعل کیا ہے؟ قتل کرنا. تو قتل کیا. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. بس یہ ہے جملہ فعلیہ کہ پہلے کیا ہوگا؟ فعل آئے گا, پھر کیا آئے گا؟ فاعل آئے گا, اس پہ پیش ہوگا, اور آخر میں مفعول آئے گا, اس پر کیا ہوگا؟ ضرب ہوگا. بنیادی قاعدہ یہ ہے. تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہوں گی, لیکن اصل قاعدہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. اور اسی کو جو ہے وہ ہم آگے سمجھتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ضربا زیدن. ٹھیک, ضربا ضرب ماری, با پہ کیا ہے؟ زبر ہے, فعل ماضی ہو گیا, اور زید پہ کیا ہو گیا؟ پیش آ گیا, چاہے ایک پیش ہو یا تنوین ہو. ٹھیک, اس پر آ گیا پیش.
تو آپ دیکھیں کہ اس میں مفعول نہیں ہے، یعنی ضرب والا لفظ نہیں ہے. تو یہ جو افعال ہوتے ہیں اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فعل لازم ہوتے ہیں، یعنی فعل اور فاعل ان دونوں سے مل کر جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ضربا زید، زید نے ضرب ماری. قالت البنات، قالا کہنا کو کہتے ہیں، کہا. بنات بنت اردو میں موجود ہے، تو ان بنات نے کہا. پھر آپ دیکھیے نظرا، نظر اردو میں کہتے ہیں، فعل ہو گیا. طلاب طالب علم کی جمع، تو نظرا اس نے نظر کی. طلاب طالب علم کی جمع ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان طلاب نے نظر کی. پھر آپ دیکھیں کہ اکثر جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا کیا کہ قتل فعل ہے، داؤد فاعل ہو گیا، اور جالوتا مفعول ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں ورثہ یہ فعل ہو گیا، اس لیے کہ صاحب پہ کیا ہے؟ زبر ہے. پھر سلیمان نو پیش آ گیا، داؤدا زبر آ گیا. اب ترجمہ اسی سینس میں کرنا ہے کہ ورثہ وراثت پائی. ایک بات، سلیمان کا ترجمہ سلیمان ہوگا، لیکن یہاں سلیمان نو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نے. تو سلیمانو سلیمان نے. داؤد کا ترجمہ داؤد ہوگا، لیکن یہاں کیا ہے؟ داؤدا داؤد کی، یعنی اس کے اندر کوئی حرف رفع پیدا ہو گیا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی. آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے کہ ہم جو ہے وہ حروف ربط لاتے ہیں، جبکہ عربی میں جو ہے وہ اعراب ہوتے ہیں، پیش ہوگا اور زبر ہوگا. پھر آپ دیکھیں خلقہ، قاف پہ زبر ہے، فعل ہو گیا، فعل ماضی ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. اللہ پیش ہو گیا، اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ. لیکن اگر ہوگا اللہ تو اللہ نے. انسان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انسان ہوگا، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ انسان، انسان کو. پیش کا ترجمہ ہم نے کیا اور زبر کا ترجمہ ہم نے کو کیا، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اللہ نے انسان کو خلق کیا. تو معلوم ہوا کہ جو حروف ربط ہیں نے اور کو، عربی میں وہ پیش اور زبر سے بدل گئے. تو اللہ، اللہ نے، انسان، انسان کو. پھر دیکھیں ضربا، ضرب ماری، با پہ جو ہے زبر ہے، فعل ہو گیا. اللہ، اللہ نے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہوگا، لیکن پیش آ گیا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اللہ نے. مثلا دو زبر آ گیا تو ترجمہ ہو گیا کو. تو اللہ نے مثال کو بیان کیا. ضرب المثل اردو میں بھی موجود ہے. اچھا، اب تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ فعل ایک لفظ ہوگا، فاعل ایک لفظ ہوگا، مفعول ایک لفظ ہوگا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل جو ہیں وہ مرکب بھی ہو سکتے ہیں. مثال آپ سمجھیے، دیکھیں دخلا رسول اللہ، دخلا فعل ہے، لام پہ کیا ہوگی؟ زبر ہو گئی، وہ داخل ہوا. یہاں تک تو سمجھ آ گیا. اب آ گیا رسول اللہ. اب آپ نے فوراً رسول کے پیش اور اللہ کی زیر کو دیکھنا ہے. اور آپ یاد کریں کہ آپ نے جو سبق پڑھا تھا مرکب اضافی کا، ایک کا دوسرے سے تعلق، پہلے لفظ پر اگر پیش ہو اور دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہو تو اس میں کا فہم پیدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اب کیا ترجمہ بنے گا؟ اللہ کا رسول داخل ہوا. اچھا، اب ہم تھوڑے سے مزید مشکل جملوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک مثال کو آپ سمجھیں. درسا، سین پہ کیا ہے؟ زبر ہے، اور یہ ماضی ہو گیا، فعل ہو گیا، اس کو ہٹا دیں، آگے چلتے ہیں. استاذ المدرسۃ، استاذ پہ کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، اور مدرسۃ اس پہ کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. جب پہلے لفظ پر پیش ہو، دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہو، تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، تعلق ہے مدرسے کا استاذ. ٹھیک، بہت آسان ہو گیا. تو کیا درس دیا، پڑھایا استاد نے، کس کے؟ مدرسے کے. مدرسے کے استاد نے تدریس کی. پھر یہ ٹکڑا سمجھ گئے. اس کے بعد اگلا ٹکڑا بھی ہے. پھر آپ دیکھیے ولد المدرسۃ،
اب یہاں پر جو ہے مدرسہ جو ہے اس کے نیچے تو زیر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر زیر جب آخر میں آتی ہے تو اس میں کا کی کے کا فہم ہو جاتا ہے. شروع کے لفظ میں جو ہے پیش ہوتی ہے, اکثر کبھی کبھی جو ہے وہ زبر آ گیا, جیسے اس میں آ گیا, کبھی زیر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا ترجمہ بھی کیا ہوگا, یہ بھی مرکب اضافی ہے. کیا ہے کہ مدرسے کے ولد نے, لڑکے نے, ولد جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک. تو لیکن آپ دیکھیں کہ جو استاذ ہے اس پر پیش ہے, جبکہ لڑکا جو ہے, ولد جو ہے, اس پہ کیا ہے, زبر ہے. تو اور دونوں مرکب اضافی ہیں. تو کیوں ایسا ہے؟ بس سمجھ جائیں کہ استاذ المدرسہ مل کر کیا ہو گیا, یہ فاعل ہو گیا, اور فاعل پہ کیا ہوتا ہے, پیش ہوتا ہے. اور ولد المدرسہ تھی کہ جو فاعل ہوگا اس پر پیش ہوگا, جو مفعول ہوگا اس پر کیا ہوگا, زبر ہوگا. بس پیش اور زبر سے جو ہے وہ نے اور کو کا تصور پیدا ہوگا. تو مجموعی ترجمہ کیا ہوگا؟ مجموعی ترجمہ ہوگا مدرسے کے استاذ نے مدرسے کے ولد کو درس دیا, اس کی تدریس کی. دیکھا آپ نے کہ دو باقاعدہ جو مرکب اضافی ہیں وہ بھی ملا کر ایک جملہ بن سکتے ہیں. اسی طرح دو مرکب توصیفی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کلمۃ طیبۃ, دونوں پہ تنوین ہے. جب دونوں پہ تنوین ہو, دونوں الفاظ ایک جیسے ہوں, تو ایک موصوف ہوگا, دوسرا صفت ہوگا, یعنی کلمہ طیبہ ہو گیا. ٹھیک. تو اس کلمہ طیبہ سے پہلے کیا ہے, کلمہ طیبہ سے پہلے ہے قالا, کہا, زبر ہے لام پر, تو یہ فعل ہو گیا. تو کہا, اس نے کہا, کیا کہا, کلمۃن طیبۃن, تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا, اور مل کر یہ کیا بن گیا, یہ فعل کا فاعل بن گیا. ٹھیک. اور اس کو بھی مزید ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آتا ہے الرجل الصالح, دونوں پر الف لام ہے, تو یہ کیا ہو گئے, جب دونوں ایک جیسے ہوں گے تو یہ مرکب توصیفی ہے, صفت ہے, موصوف ہے. اور یہ دونوں جو مرکب توصیفی ہے یہ دونوں مل کر فاعل بن گئے, کس کے, نظر آ کے, یعنی رجل الصالح نے نظر کی. ٹھیک. کس پر, ولدن جیدن, جید اچھا, ولدن ولد لڑکے کو کہتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ جو جید و ولد ہے اس پر کیا کی, نظر کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ولدن جیدن دونوں پر زبر ہے, اور الرجل الصالح دونوں پر پیش ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رجل الصالح ان دونوں پر جو پیش ہے تو یہ فاعل کی علامت ہے. کام کرنے والے کون ہیں, وہ رجل ہے جو صالح ہے, اور جس پر کام ہوا ہے یعنی جو مفعول ہے وہ کون ہے, وہ ولدن جیدن ہے. تو ولدن جیدن میں جو دو زبر ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا, کو ہوگا. تو آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح فعل, فاعل اور مفعول جو ہے وہ اپنے اعراب سے پہچانے جاتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. اچھا, بعض اوقات جو جملہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی فعل یا فاعل کے ساتھ کوئی ضمیر بھی جڑی ہوتی ہے. اس جملے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. سآلا سوال کیا, ہمیں معلوم ہے. الولد ولد پہ کیا آ گیا, پیش ہو گیا. تو لازمی طور پہ جب یہ پیش ہو گیا تو یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک. تو ولد نے سوال کیا, کس سے سوال کیا, اس کی امی, اس کی اپنی امی. تو کیا ترجمہ ہوگا, اس نے اپنی امی سے سوال کیا. ٹھیک. پھر آگے دیکھیں, رأیت فعل ہے, جملہ فعلیہ ہے, پیش ہے تے پر, تو اس کا مطلب میں نے رویت کی. کس کی رویت کی, فرسا فرض کی. کس کے, کا, تیری. تو کیا ہوگا, رأیت فرسا کا, میں نے تیرے فرض کی رویت کی. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں, قرأ قرات آتی اردو میں, الطالب طالب موجود ہے, کتاب ہو, اب کتاب کے ساتھ کیا ہے, ہو آ گیا, تعلق پیدا ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوگا, طالب علم نے اپنی کتاب کی, کتاب ہو اپنی کتاب کی کیا کی, قرات کی. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو ہے جملہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن میں وجدا, یہاں آخر میں الف ہے, یہ الف کی جو علامت ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے, یعنی دو لوگوں نے موجود پایا. یہاں اس سے مراد کون ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. ٹھیک.
تو وجدا ان دونوں نے موجود پائی فیہا اس میں یعنی اس بستی میں کیا پائی جدارن جدار پہ کیا آ گیا دو زبر آ گئے پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا مفعول ہو گیا تو اب ترجمہ کیا ہوگا ان دونوں نے اس میں جدار کو موجود پایا تو وجدہ میں جو الف ہے یہ خود فاعل ہے اس نے بتایا کہ فعل کرنے والے کون ہیں دو ہیں وہ دو لوگ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جنہوں نے اس بستی میں جدار کو پایا پھر آگے دیکھیں لقا یا اس میں بھی الف آ گیا ملاقات کی غلامن غلامن کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر میں دو زبر ہے تو یہ علامت ہوگی مفعول کی کیا ترجمہ ہوگا ان دونوں نے ایک لڑکے سے ملاقات کی عربی میں جو ہے غلام لڑکے کو کہتے ہیں پھر آگے دیکھیں خلق الانسان خلق قاف پہ زبر ہے فعل ماضی ہو گیا اس نے خلق کیا انسانہ پہ کیا ہے زبر ہے اور زبر کس کی نشانی ہے سوچیں یہ مفعول کی نشانی ہے یعنی جس پر کام ہوا تو اب ترجمہ کیا ہوگا اس نے خلق کیا کس کو انسان کو یہ کو کیسے آ گیا اردو ترجمے میں یہ کو کا لفظ کیسے آ گیا یہ کو کا حرف جو ہے یہ زبر کی وجہ سے آیا کہ انسانہ پر کیا ہے زبر ہے فرض کریں جملے کی ترکیب بدل جائے اور انسان نو ہو جائے تو کیا ترجمہ ہوگا یہاں ترجمہ پھر نے ہوگا جیسے داؤد نے جالوت کو ٹھیک ہے نا تو یہ نے اور کو جو ہے یہ پیش اور زبر کی وجہ سے آتا ہے آپ نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ کتنا آسان ہے مختصر ترین الفاظ میں سمجھیں تو بس اتنا ہے کہ ہر وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوگا جملہ فعلیہ ہوگا اس کے بعد جو فعل کے بعد جو لفظ آئے گا اگر اس پہ پیش ہوگا تو وہ فاعل ہوگا کام کرنے والا ہوگا اس کے بعد کے لفظ پہ جب زبر ہوگا تو زبر کا مطلب کیا ہوگا جس پر کام ہوا یہ مفعول ہوگا پیش کا ترجمہ کیا ہوگا نے ہوگا زبر کا ترجمہ کو ہوگا اور پھر اسی میں جو ہے وہ مزید معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مزید آسان کر دے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون